वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, सानहा मरी के बाद हर हुकूमती इदारा और वजीर आजम समेत आला तरीन शख्सियात मुतहर्रिक हैं। सानही की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुकर्ररा किराए से जायद वसूल करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया है। मरी में जाँ बहक अफराद के वरसा की माली मुआवनत का भी ऐलान किया गया है। मकामी रजाकारों और हुकूमती नाकदीन का मौक़िफ़ ये है कि अगर सरकारी महकमे और मकामी इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई करती तो इस पैमाने के सानहे से बचा जा सकता था। वजीर आजम इमरान खान ने भी इजलास में सवाल किया कि क्या बर वक्त इक़दामात से नुकसान से बचा जा सकता था। हमारा भी यही सवाल है कि पंजाब हुकूमत और इंतजामिया बर वक्त इक़दामात करती तो क्या नुकसान से बचा जा सकता था। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NDC आपकी जानिब आऊंगी। वही सवाल जो वजीर आजम साहब ने अपने इजलास में भी किया कि बर वक्त इक़दामात होते तो क्या सानहे से बचा जा सकता था। जी बिल्कुल 100%, बल्कि 110%। और कुछ बड़े इक़दामात नहीं करने थे। मैंने जुमरात को जो बात कही थी मैं उस पर कायम हूँ आज भी, कि आपको सिर्फ जो अलर्ट आया था महकमा मौसमियात का, उसके बाद आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार करना था जो ऑलरेडी मौजूद है, जिस पर आप अमल नहीं कर रहे, ऑलरेडी मौजूद है वो। और वो ये था कि आप सड़कों को ख़ास टाइम के लिए बंद कर देते, और ये सड़कें जब बंद होती तो वहाँ जाना लोगों का रुक जाता और अंदर लोड कम होता। अब देखिए 15 से 20 हज़ार की गुंजाइश, मैं फिर कहूँगा 15 से 20 हज़ार की गुंजाइश वाले इलाके में अगर 1 लाख या 1.5 लाख गाड़ियाँ पहुंच जाती हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करें 5 से या 4 से। हर गाड़ी में 4 आदमी होते हैं, बड़ी गाड़ी में 10 आदमी होते हैं। जो पुलिस वाला बेचारा शहीद हुआ है नवीद इकबाल अपने ख़ानदान के साथ, वो तो 8 लोग थे गाड़ी के अंदर। तो आपको तो लगता है लाखों लोग वहाँ, 1-2 सड़कें हैं। अगर आप ज़रा आप लोग ज़्यादा जानते हैं मुझसे मरी के बारे में, 2 सड़कें हैं, वहाँ कितने लोग आ सकते हैं। तो वही अलमिया वही हुआ कि आपने अलमिया का ख्याल नहीं किया, आपने अलर्ट का ख्याल नहीं किया। अलर्ट के बाद जो SOPs आते हैं उनका ख्याल नहीं किया। अलर्ट के बाद आपको फौरी तौर से स्नो मूवर्स को मूव करना चाहिए था। स्नो मूवर्स जगह जगह खड़े जो हैं आपके पास मौजूद हैं, खड़े कर देने चाहिए थे कि बर्फ़बारी शुरू होते ही बर्फ़ साफ़ करना शुरू कर दें, क्योंकि उनमें एक टेक्निकल मसला है कि अगर स्नो मूवर्स बर्फ़बारी के वक्त मौजूद ना हो तो फिर वो काम यूँ नहीं कर सकते कि बर्फ़ की तह बढ़ जाती है। 2-3 इंच के बाद वो बर्फ़ साफ़ नहीं कर सकते, वो शुरू की बचत। तो वो दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ भी मरी में होता रहा है, पिछली बार भी हुआ। 2005 में तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी, इससे भी ख़तरनाक सूरत हाल थी। उसे काबू किया गया, वहाँ पर डिज़ास्टर था एक, लेकिन उसे काबू किया गया, फिर सीखा गया। फिर जो SOPs हमने बनाए थे अपने, उन पर अमल नहीं हुआ कि किस तरह रेस्क्यू होगा। रेस्क्यू में बहुत टाइम लगा हमको। हमारे साथ असल में हुआ क्या, हुकूमत की नाअहली, इंतज़ामिया का ना होना। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया एक तो नहीं थी, जो थी वो जूनियर थी, वो नाकाम साबित हुई, और एक बेस माशरा। 3 एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमें सबक सिखाएंगे। आगे चल के चले सीख लें हम, अगर इससे सबक तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि मरी की 2 सड़कों पर अगर आप 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ भेजेंगे तो डिज़ास्टर होंगे। गर्मी और सर्दी के अलग प्लान होते हैं और प्लान मौजूद हैं, ये प्लान रिव्यू होते रहते हैं। परवेज़ इलाही चौधरी साहब ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था एक, और उसको रिव्यू करते थे वो। फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने वो सिस्टम को आगे बढ़ाया और मरी को एक, मैंने जब भी मरी दौरा किया है गया हूँ मैं, और बड़ी ख़तरनाक बर्फबारी में गया हूँ, तो मैं बखैर व खूबी वापस आ गया हूँ। थोड़ी बहुत ट्रैफिक जैम होती है लेकिन निकल आए। अभी तो ठीक है, ये बर्फानी तूफान था। जब बर्फानी तूफान था तो लोगों को जाने क्यों दिया गया अंदर, सबसे बड़ी बात ये हम हादसा रोक सकते थे अगर हम ढंग से काम करते, अगर हम अपना माइंड अप्लाई करते। हम शेख ही नहीं बगाड़ते, हम लंतरानी नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ खुशहाली आ गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे टूरिज्म जो है
اسے کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے. ہمارا پورا ٹورسٹ پالیسی کس حد تک متاثر ہوئی ہوگی. اب تو اور باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. ابھی تو کل کی آج صبح کی خبر یہ ہے کہ مریخ کے اندرونی دیہات ہیں, وہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, سپلائی نہیں ہو رہی ہے. تو ایک بڑا کرائسس ابھی بھی سامنے موجود ہے, اس کو چھپا نہیں سکتے ہم. ٹھیک ہے زنیرہ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ سارے سانحے ہمیں کسی ایک کی غلطی بتائیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے کے کسی ایک پہ الزام نہیں ڈالا جا سکتا, لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ دس از اندر کلاسک ایگزامپل آف بیڈ گورننس, اور ہماری سول بیوروکریسی اور سول ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے کام کرتی آ رہی ہے, اس کا مزاج کیسا بن گیا, یہ اس کا ایک ڈسپلے تھا. آئی وڈ سے دنیا بھر میں جہاں پہ بلیزرڈز یا سنو سٹارمز بہت ریگولر آتے ہیں, وہاں پہ اگر اس طرح کی کوئی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے تو بار بار اس کو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ریڈیو پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو الرٹ کریں, لوگوں کو سینسٹائز کریں, تاکہ وہ اپنے انتظام کر لیں. ہمارے ہاں موسم کی خبر اس طرح دی جاتی ہے جس طرح ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, اور نوبڈی ایکسپیکٹس کہ ڈیزاسٹرز اسی طرح ہوتے ہیں, اور یہ سمجھ پتہ نہیں کب ڈیولپ ہوگی ہمارے ہاں لوگوں کو. بارش ہو جائے ایک ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, اس طرح کا سنو سٹارم آ جائے ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. سو بیسکلی اٹ از بیڈ گورننس, اور ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جب کوئی مسئلہ بڑا ہو جائے تو صرف اس وقت شور مچانے کے. دنیا میں بہت سارا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جہاں پہ سنو فالز اسی طرح ہوتی ہیں, روزانہ کی بیسس پہ ہوتی ہیں, 6 مہینے ہوتی ہیں, موسٹ آف دا ایئر وہاں موسم ایسا ہی رہتا ہے. وہاں پہ کچھ سیکھ لیں آپ دیکھ کے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. ہمیں ابھی تک ریسکیو کرنا نہیں آیا, سول انتظامیہ ابھی تک ریسکیو نہیں کر سکتی لوگوں کو. اگر اس کے لیے بھی فوج بلانی پڑے تو میرا خیال ہے کہ پھر سلوٹ کرنا چاہیے گورننس جو ہمارے سول ادارے چلا رہے ہیں اس پہ. اس کے علاوہ اگر میٹ وارننگ آ گئی تھی تو پولیس لوگوں کو روک کیوں نہیں رہی تھی, وہاں جانے کیوں دیا آپ نے, ریٹ کیوں نہیں اسٹیبلش کی؟ اگر وارننگ آ گئی تھی تو مری کو بند کیوں نہیں کرایا گیا؟ بیکاز ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی ایسے علاقوں میں یہ ہوتا ہے, آپ مارکیٹس بند کرا دیتے ہیں, ہوٹلز بند کرا دیتے ہیں, لوگوں کی آمد و رفت اور کاروبار کو ہٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر ایکٹیویٹی جنریٹ نہ ہو. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. آن ٹاپ آف اٹ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو اسلام آباد پولیس نے بنائی ہوئی تھی کہ اگر آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس ٹو روپ ہونا چاہیے, اگر گاڑی کھینچنی پڑ جائے کون سا ایکوپمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, کون سی چیزیں پاس رکھیں. ہمارے یہاں روڈ سیفٹی ٹیسٹ کب ہوتے ہیں وہیکلز کے؟ کون چیک کرتا ہے کہ کون سی گاڑی روڈ پہ آنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ نہ روڈز اچھی ہیں نہ گاڑیوں کی کنڈیشن اچھی ہے. سو روڈ سیفٹی سے لے کے میٹ وارننگ تک اور پھر بزدار صاحب کے جہاز پہ چکر لگانے تک مجھے ہر چیز میں ایک ڈیزاسٹر اور نااہلیت نظر آئی, اور بڑا افسوس ہوا ہے بیکاز جانیں چلی جاتی ہیں, ہم 4 دن شور مچاتے ہیں. اور اس طرح کے پیٹی معاملے, یہ بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. اگر ایک حکومت ایک اسٹیٹ ایک بلیزرڈ کو ہینڈل نہیں کر سکتی, سنو فال کو ہینڈل نہیں کر سکتی, تو پھر آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے. اور کچھ اگر ہوا ہے اس پہ تو پالیٹکس ہوئی ہیں, ساروں نے بڑے افسوسناک بیانات دیے ہیں, لوگوں کے جذبات ہرٹ کیے ہیں, یہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور آپ اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. سو دا ہول تھنگ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. بہرحال یہ چھوٹا سا معاملہ ایک سانحے میں بدل گیا. بریگیڈیئر صاحب, مقامی لوگوں کو بھی کافی قصوروار قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیجا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا, چین جو ہے وہ 6000 میں لگا رہے ہیں, انڈا جو ہے وہ 500 روپے کا مل رہا ہے, چائے کا کپ جو ہے وہ 1000 روپے کا مل رہا ہے, اسی طرح سے بہت ساری باتیں. تو آپ کے خیال میں مقامی لوگ اس تمام معاملے میں کس حد تک قصوروار ہیں؟ آئی تھنک مقامی لوگوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک ان کی سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. انسانی ہمدردی جو ہوتی ہے وہ بالکل ان میں نہیں تھی. 1000 روپے کی منرل واٹر, 800 روپے کی ڈبل روٹی اور 500 روپے کا انڈا, اور اس کے بعد اگر گاڑی کو دھکا لگانا 3000 روپے, چین لگانی تو 5000 روپے. اٹس انپریسیڈنٹڈ. یہ ایک ہم مسلمان ملک ہیں, مسلمان ہیں, اور ہمیں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے ہم سب کو معلوم ہے. لیکن سب سے بڑی جو شائستہ بات ہے نا وہ ہے ہماری سول ایڈمنسٹریشن اور لیک آف گورننس ایٹ پارٹ آف پنجاب گورنمنٹ. دیکھیں, میں ڈی سی کو اسسٹنٹ کمشنر کم دے ٹھہراتا ہوں, کمشنر ہو ہیز مور ایکسپیرینس, ہو نیو اٹ کہ میٹ نے کیا دیا ہوا ہے, ہیوی بارش ہونی ہے اور ساتھ بلیزرڈ آنا ہے سنو کا, اور اس کے بعد آپ نے کیا ارینجمنٹ کیے ہیں. آپ کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جن کے پاس ایمرجنسی ارینجمنٹ ہوتی ہیں وہ کیا کیے گئے ہیں.
سب سے پہلے کام تھا کہ امیڈیٹلی لوگوں کو وارن کریں. چیک پوسٹ جو ہے وہاں پر ٹول پلازا وہاں انفارم کر دیں گے 30,000 گاڑی کے بعد اوپر کوئی نہیں جائے گا. پہلے تو یہ کرتے. 7 لوگوں کو انفارم کرے. اور باہر کے ملکوں میں جیسے زنیرہ بات کر رہی تھی, ایک گھنٹے بعد ویدر کنڈیشن, سڑک کے حالات, ایوری تھنگ از ایکسپلین. وہاں بتائیں لوگوں کو جی آپ نے اگر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ وارم کلوتھنگ ہونی چاہیے, آپ کے پاس کیا سسٹین کرنے کے لیے ڈرائی فروٹ ہونا چاہیے, وٹ ایور تھنگز آر نیڈیڈ. ساتھ ہی ساتھ ویدر کا بتانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے فوج سے کیا کوآرڈینیشن کی ہے. ان ایڈ آف سول پاور ہمیشہ فوج تیار ہوتی ہے, فوج تیار تھی. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کال دیم. آپ نے اپنے لوگوں کی جو آپ کی مشینری تھی, آپ نے کیا وہاں پر ہیوی مشینری موو کی, جو مین چوک پوائنٹ تھے, جو مین نوڈل پوائنٹ تھے جہاں پر ٹریفک بلاک ہو سکتی تھی. فوک لفٹر آپ نے رکھے جہاں سے گاڑی اگر کوئی پھنس گئی ہے یا راستہ روک دیا اس کو اٹھا کے کدھر پار کرنے آپ نے ارینجمنٹ نہیں کی ہوئی تھی. اتنے زیادہ ریسٹ ہاؤس تھے وہاں پر. ملٹری کے پرائیویٹ ہوٹلز, آپ کے کمشنر ڈپٹی کمشنر نے کیا ان سے کوآرڈینیشن کی کہ ان کیس آف ایمرجنسی واٹ آل از ٹو بی ڈن, نو ایکسٹرا چارجز, ہیوی پنشمنٹ ول بی گیون. آپ کے پارکنگ ملٹری کے بعد بہت جگہ تھی, آپ ان کو کہہ لیں جو فوج نے بات سب کچھ کیا. 24 گھنٹے میں فوج نے وہاں پر ٹوٹل ارینجمنٹ کر دیا. تو یہ آپ ادھر فوج کی برائیاں بھی کرتے ہیں. آپ کی اپنی کیا کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہے, آپ کے پاس سول ایڈمنسٹریشن سوائے انجوائے پروکس اینڈ پرویلیج کرنے کے, اتھارٹی کرنے کے, گورا سسٹم لانے کے, خود گورے بنے ہوئے جو کہ پہلے برٹش رول میں ہوتا تھا. آپ سول سرونٹ ہیں, یو ہیو ٹو گو اینڈ سی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. آپ نے پھر اس کے بعد وہ ایسی کہ دیکھیں 20 گھنٹے پہ وہ پھنسا ہوا ہے, اس کا ویڈیو میسج ہے, تھانے دار کہتے ہیں جی میں کھانا کھا رہا ہوں مجھے بعد میں بات کریں. تو یہ آئی تھنک امیڈیٹلی یہ تو جو ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان دیس کمیٹیز. اور یہ بیوروکریسی کمیٹی کیا ہوگی, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے. چیف منسٹر گئے تھے, ایک تو ان کو کسی حالت میں وہاں پر جو ایک تنظیمی آرگنائزیشن کو ہیڈ کریں چھوڑتے, شوڈ ہیو گون, گاڑی میں بیٹھتے جا کے آن گراؤنڈ اور وہیں ڈیسیژن دیتے کہ اس لوگوں کو سیک کرتے تاکہ لوگوں کو آئندہ کی ڈیٹرنس ہوتا. ٹھیک ہے امبر, ہم نے دیکھا جب کووڈ کے دن تھے تو ان دنوں میں اقدامات کیے گئے, لوگوں کو مری جانے سے روکا گیا. اب کیا ہو گیا تھا حکومت کو, کیوں نہیں روکا سب سے پہلے تو لوگوں کو وہاں جانے سے, اور جب لوگ وہاں چلے گئے تھے تو پھر بر وقت کیوں اقدامات نہیں کیے؟ جی اس میں 2 باتیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں. ایک, اگر ہم صرف ہم فواد چودھری صاحب کی جو 5 جنوری والی ٹویٹ تھی اور قومی جو ادارہ ہے جو قدرتی آفات سے نمٹتا ہے ان کی جو آفیشیل ٹویٹ تھی, یا اگر ہم جو سول بیوروکریسی کی یعنی کہ جو پنجاب کے کمشنر ہیں ان کی ہم ٹویٹ دیکھیں, اس سے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک تمام لوگ مطمئن تھے کہ کوئی اس قسم کا سانحہ نہیں ہونے والا. خوشیاں منا رہے تھے کہ بہت اچھے اقدامات ہیں. اس بات پہ بھی خوشی منا رہے تھے کہ لاکھ سے لوگ جو ہیں مری داخل ہو رہے ہیں, اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ معیشت کا بہت اچھا حال ہے. یعنی کہ ایک جو اویئرنیس تھی, الرٹنس تھی کہ برف باری ہونے والی ہے, جو میٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا تھا کہ کیپیسٹی کتنی ہے کہ مری میں اتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں, پارکنگ 5000 کی ہے, گاڑیاں لاکھ سے زیادہ جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے اس سے قبل کہ جب برف کو صاف کیا جاتا ہے یا سڑکوں کو کلیئر رکھا جاتا ہے یا ایک ایمرجنسی پلان جو ہے تیار کیا جاتا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا تھا. ہمیشہ بعد میں جب لاشیں اٹھتی ہیں یاد آتا ہے, کمیٹیز بنتی ہیں, غصہ تو آتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی ویڈیوز اور کون سے لوگ تھے جو بچے مارے گئے تھے, کس طرح سے مارے گئے تھے, ان کا انتقال کس طرح سے ہوا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کون اس کو دیکھ رہا تھا. تمام جو لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال سے جن میں نے بات کی تھی, جو اس مری سے ان کا تعلق رہا ہے, چاہے وہ مقامی ہو, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو, چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو, سیاسی جماعت سے ہو, ان کا یہی کہنا تھا کہ سردیوں میں ظاہر برف باری ہوتی ہے اور بھاری بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے, لوگ سیاح جو ہے وہ جاتے بھی ہیں, لیکن اس سے قبل تیاریاں کی جاتی ہیں ان سب معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ 20 سال چھوڑے, 10 سال پہلے چھوڑے, اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ٹولز بھی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹریفک کس طرح سے موو کر رہی ہے, کہاں چوک پوائنٹس ہیں, کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں, اس کا بھی انتظام ہو سکتا ہے. دس شوڈ بی دا جاب آف دا نیشنل ڈیولپمنٹ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا جو صوبائی اتھارٹی ہماری ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا. بات درست ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے
یہ ایک فرد کی نہیں ہے, ایک ادارے کی نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم یہ جو غیر معمولی حالات ہوئے ہیں, سانحہ پیش آیا ہے, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام اداروں کی ناکامی ہے. اور اس میں جو سیاسی قیادت بھی شامل ہے, جس میں ایمرجنسی سروسز بھی شامل ہے, سول بیوروکریسی بھی شامل ہے, اور جو ہم بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں مقامی لوگوں کی, مری کے لوگوں کی. میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری کہانیاں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے مقامی لوگوں نے مدد کی, اپنا گھر دیا, ریسکیو کرنے کی کوشش کی, کھانے پینے کی اشیاء دی. تو ہمیں یہ بھی فرق کرنا چاہیے کہ ٹریڈرز یا جو کاروباری اشخاص ہیں جو مری کے ہیں وہ ایک اور میرے خیال میں ایک پارٹی ہے, اور جو مقامی لوگ ہیں وہ دوسرے ہیں جو مدد کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. لیکن جب تک ظاہر ہے ایک اوور آل سچویشن اس سے پہلے ایک آپ کا رسک پلان نہیں بنتا, تو میرے خیال میں کہ ناکامی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہے. کیا ریسکیو 112 کے پاس ایک کاپٹر ہے جہاں لینڈ بھی کر سکتا ہے, جہاں سے آپ ایئر لفٹ کر سکتے ہیں, شاید ان کے پاس نہیں ہو. تو پھر یہ سول بیوروکریسی یا حکومت کی ذمہ داری تھی کہ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کنٹرولمنٹ ایریاز بھی ہیں, تو پھر اگر وہاں زیادہ موجودگی فوجی اہلکاروں کی ہے ان کو الرٹ کر دیتے تاکہ وہ مدد کرتے تھے, یا وہ خود بھی مدد کر سکتے تھے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, میرے خیال میں ایک کمیٹی سے اس کا جواب نہیں ملے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کو بھی ہم معطل کریں گے, نکال دیں گے, فی الحال یہ جو بد انتظامی کا مظاہرہ ہوا ہے, اس سے آپ کو مزید نظر آتا ہے کہ گورننس کے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جب جانے جاتی ہیں. گورننس کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ سامنے آئیں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا امبر شمسی صاحبہ. مزمل سہروردی صاحب, مری میں جب حالات خراب ہو رہے تھے تو اس وقت سی ایم پنجاب جو ہے وہ تنظیم سازی میں مصروف تھے. اس سانحے کے بعد عثمان بزدار صاحب ہیلی کاپٹر پر جا کر دورہ کر آئے. جو ساری سچویشن ہم نے دیکھی, یہ سانحہ ہم نے دیکھا, تو کیا ہم سمجھیں کہ پنجاب حکومت فیل ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تنظیمی اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے تھے. میں نے اس بات کو فیکٹ کو چیک کیا تو مجھے لگا کہ وہ تو مری کی صورتحال کا اجلاس کر رہے تھے, تو گورنر صاحب وہاں آئے, ایوان وزیر اعلیٰ, تو وہ گورنر صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے باہر گئے اور انہیں اس اجلاس تک چھوڑنے کے لیے گئے. اور شفقت صاحب نے کہا آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں, تو وہ 2-3 منٹ بیٹھے اور پھر اٹھ کر واپس آ گئے. باقی تو ہمارے ہاں چونکہ اس وقت سانحہ ایسا تھا کہ خبر کی تلاش تھی, تو اس میں یہ خبر بھی بنا دی گئی کہ وہ تنظیمی اجلاس کی صدارت کرتے رہے, وہاں بیٹھے رہے. جو میں نے چیک کیا ہے ان کی 2-3 منٹ سے زیادہ پریزنس نہیں ہے اس اجلاس میں, اور وہ بھی وہ گورنر صاحب کو چھوڑنے گئے تھے ان کو ریسیو کر کے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کو مری جانے کے لیے, وہ مری جانے کی بہت کوشش کرتے رہے. ویدر کلیئر نہیں تھا, بائی روڈ جانا تو اس وقت ٹھیک نہیں تھا, وہ تو 5-6 گھنٹے لگ جاتے. ہیلی کاپٹر ان کا پہلے ہی مری جا چکا تھا, جہاز کے لیے کلیئر نہیں تھا, اس لیے وہ لاہور میں سٹک تھے ویدر کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ تو وزیر اعلیٰ نے نہیں کرنا. جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھ لیا, اگر سب کچھ وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے تو ادارے ختم کر دیں, 1 مین شو بنائیں, ایک ذات کے اندر سارے آمریت قائم کر لیں. پھر یہ NDM میں نہیں ہونا چاہیے, پھر یہ PDM میں نہیں ہونا چاہیے, پھر کمشنر نہیں ہونا چاہیے, پھر ڈپٹی کمشنر نہیں ہونا چاہیے, ایک وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے اور اس کو حکومت چلانی چاہیے. پنجاب میں تو PDM کا وزیر بھی ہے. پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے پنجاب جو PDM میں ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, پہ ایک مکمل وزیر لگایا ہوا ہے. سوال تو اس وزیر سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ PDM کے وزیر ہیں, آپ نے کیا کیا, وہ تو کہیں نظر نہیں آئے. لیکن ٹھیک ہے, کیپٹن کا ہیڈ رول ہم سب بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. پھر شروع میں بات کی گئی کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بہت کی گئی ہے. میرا خیال ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ گورنمنٹ بیچنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں پچھلے دور حکومت میں بہاولپور میں ایک آئل ٹینکر کا سانحہ ہوا تھا, 100 لوگ جل گئے تھے. تو اس طرح سانحات ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ برن سینٹرز ہی نہیں تھے ساؤتھ پنجاب میں, جس کے بعد برن سینٹرز بنائے گئے. تو سانحات سبق بھی دے جاتے ہیں. اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ بیوروکریسی کو انکوائری نہیں کرنی چاہیے, وہ بچائیں گے. کیا جوڈیشل انکوائری کرا لینی چاہیے؟ آج تک ہم نے جتنی جوڈیشل انکوائریز کرائی ہیں ان کے کیا نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کا ایک فیلئر تھا, لوکل ایڈمنسٹریشن کا. جو لوکل مری کی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے بر وقت فیصلے نہیں کیے. لاہور سے بیٹھ کے بزدار نے فیصلے نہیں کرنے تھے.
लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले करने थे, उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। बाकी पॉलिटिकल बैशिंग है वो अपोजिशन हुकूमत की कर रही है, हुकूमत अपोजिशन की कर रही है, सियासत अपनी जगह मौजूद है। वो कहते हैं उनको इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए, वो कहते हैं आपकी वजह से ये हो गया, वो कहते हैं आपकी वजह से हो गया। लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है मरी की और जो PDMA और NDMA जैसे इदारे हमने बनाए हैं, रेस्क्यू के इदारे बनाए हैं, वो इदारे एक्सपोज हुए हैं कि वो ना थ्रेट अलर्ट्स पर काम कर सकते हैं, ना उनके पर रेस्क्यू के इतने कोई ज़राए मौजूद हैं, ना उनकी स्किल है, ना उन्होंने बर वक्त फैसले किए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ वो इदारे ज़्यादा एक्सपोज हुए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, गालिबन आप कमेंट करना चाह रहे हैं, मैं पहले पोल की जानिब जाऊंगी, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू भी। नाज़रीन, यही सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि पंजाब हुकूमत और इंतजामिया बर वक्त इक़दाम करती तो क्या नुकसान से बचा जा सकता था, तो 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि जी हाँ, अगर बर वक्त इक़दाम होते तो नुकसान से बचा जा सकता था, जबकि 25% लोगों का ख्याल ये है कि जी नहीं, बर वक्त इक़दाम अगर किए जाते तो भी इस नुकसान से बचा नहीं जा सकता था। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी सानेह मरी के हवाले से बात की है। उन्होंने क्या कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। पहले हमारे ज़माने में एडवांस मीटिंग्स होती थी, बाकायदा उसमें MNS शामिल होते थे, MPs होते थे, इंतज़ामिया होती थी, पुलिस होती थी, बाकी जो इदारे हैं वो मौजूद होते थे, बाकायदा प्लान बनता था, उसके ऊपर अमल दरामद होता था, उसकी सुपरविजन होती थी। इन्होंने उस सारे मामले को एक तरफ रखा और ये अपने ट्वीटों में ये मसरूफ़ थे कि जनाब वाह वाह वाह, इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। 20 घंटे तक किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, जो स्टाफ था वो कब आया, कब रेड अलर्ट मिला, रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया, क्या इन्होंने सड़कों के ऊपर कोई वहाँ पर लगाई, इन्होंने वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स कि इससे ज़्यादा लोग आगे ना जाएं, कतल कोई काम नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं? देखें, शहबाज शरीफ के वक्त में बहुत बेहतर हालात है, दिस आई एग्री, और ख़ास तौर पे वहाँ पर टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन बैन थी। अभी तो ये हो चुका है कि वहाँ इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि वो चोक कर दिए गए सारे इलाके को, और ये MNA जो वहाँ के हैं उनकी कनेवेंस से हो रहा है। उसके साथ जो नालास थे उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है, ट्री कटिंग हो रही है। उसके बाद ये जो वेदर का था, उसके बाद एक खाली देखिए कमिश्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सीनियरिटी और उसका एक्सपीरियंस है 4-5 साल। आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका कमिश्नर, ही कैन हैव पुल अप ऑल रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अपने डिवीजन के रिसोर्सेज पुल अप कर लें, आप हैवी मशीनरी मूव कर दें, चौक पॉइंट्स के ऊपर लगा दें। उसके बाद ये सारी चीज़ें किसने करनी थी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर जो होता है हमेशा ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने गट्स होने चाहिए कि कमिश्नर पिंडी और डिप्टी कमिश्नर ये लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड करेंगे तो इंक्वायरी प्रॉपर होगी, वरना डरते हुए इनके खिलाफ कौन गवाही देगा? उसके बाद पिंडी के ट्रेडर्स हैं, उनको किसने कंट्रोल करना था? इट वाज जॉब ऑफ द AC एंड डिप्टी कमिश्नर। ये इनको किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी? और साथ ही साथ अभी भी बंद करना चाहिए। टोटल कंस्ट्रक्शन हो रही है, यू कांट मूव एनीवेयर। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हुई जो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए और कम इलीगल इंक्रोचमेंट शुड बी डिमोलिश्ड आल्सो। ठीक है NBC, वैसे बात कुछ गलत नहीं है कि जब ये सानिया हुआ तो वो जरा ट्वीट्स में मसरूफ थे, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा। बिल्कुल सही बात है। मैं तो जो जुमरात को हमारी बहस हुई वो इसी पर हुई ना, ट्वीट पर हुई फवाद चौधरी के। उसके बाद एक ट्वीट और आया फवाद चौधरी का जो शायद ज्यादा नुमाया नहीं हो पाया कि लोग घरों में बैठ के मूंगफली खाएं, अब जाने का वक्त नहीं है मरी की तरफ, घरों में बैठे। ये भी ट्वीट भी आया, तो मजाक उड़ाया गया। बिल्कुल सही बात है। इन डिफेंस ऑफ बुजदार, मुजम्मिल साहब ने बहुत सही बात कही। तो क्या कसूर क्या बेचारे का? वो एक मासूम सा आदमी, चीफ मिनिस्टर, इंतहाई मासूम आदमी, वजादार आदमी, एक कबायली सहराई, बंदा सहराई,
اسے کیا پتا پہاڑ کیا ہوتے ہیں. اور ویسے بھی انٹرنشپ کر رہا ہے وہ, ابھی خود کہتا ہے میں سیکھ رہا ہوں. تو ایک انٹرن سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پوری خبر بنا کے رکھے گا یا پوری جنگ لڑ جائے گا وہ آگے جا کر؟ یہاں حوصلے کی بات ہوتی ہے, جذبے کی بات ہوتی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لوکل, میں میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ بہت چھوٹا مسئلہ تھا یہ. اگر پرویز الہی اور شہباز شریف کے جو پلانز تھے, جو منصوبے تھے گرمیوں کے اور سردیوں کے برف باری کے, ان پر عمل کر لیتے تو صرف ایک اعلان کرنا تھا کہ راستے بند ہیں, اور ان کو ٹی وی پر اناؤنس کر دینا تھا کہ لوگ اب نہ آئیں, مزید لوگ 24 گھنٹے تک نہ آئیں, فرض کریں اس طرح کا. یہ صورتحال تھی. پھر اس کے بعد ایک لا حاصل بحث شروع کر دی گئی کہ یہ سردی سے نہیں مرے, یہ گیس سے مرے. وہ بھائی خدا کا خوف کرو, یہ بحث کرنے کی گنجائش تھی کہ جناب نہیں سردی سے نہیں مرے, یہ وہ فلاں گیس ہوتی ہے. اور اس گیس کا بھی اعلان ڈاکٹر یونس نے کیا تھا امریکہ سے. جب یہ واقعہ ہوا تو ان کا ٹویٹ آیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر غیر ملکی ٹی وی کے کلپس وغیرہ بھی آئے کہ اس طرح کام ہوتا ہے یہ. تو اب وہ سب کہنا سردی سے نہیں مرے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ لوگ گاڑی سے نکل کے اس برف میں 15 منٹ تک بیٹھ جائیں, پھر مجھے بتائیں کہ کس طرح زندہ رہتے ہیں. تو اگر لوکل ایڈمنسٹریشن یہ کام, پرائم منسٹر نے کہہ دیا نا, اول تو عوام پہ ڈالا انہوں نے کہ موسم دیکھ کے نہیں چلے یہ لوگ. بالکل صحیح بات ہے, موسم دیکھ کے چلتے آپ لوگ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ موسم کیسا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا انتظامیہ ہماری جو تیار نہیں تھی, انتظامیہ ناکام ہو گئی آپ کے سارے منصوبے سیاحت کے فروغ کے لیے دھرے کے دھرے رہ گئے. لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, دوسروں کو گالیاں نہ دیں, دوسروں کا قد کاٹ پہ بات نہ کریں, اپنی طرف دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے اور شرمندہ ہوں. ٹھیک, بالکل. زنیرہ, فواد چودھری صاحب نے پہلے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں مری, ملک میں مہنگائی نہیں ہے, خوشحالی ہے. پھر انہوں نے کہا مونگ پھلی گھر میں بیٹھ کے کھائیں. پھر فواد چودھری صاحب کا ایک بیان آیا کہ کیا لوگوں میں کامن سینس نہیں تھی. تو پھر سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت میں اتنی کامن سینس نہیں تھی کہ جب اتنے لوگ مری جا رہے تھے تو پھر بر وقت اقدامات کیے جاتے. دیکھیں, یہ جو دونوں طرف کا آرگومنٹ ہے نا, جس میں جو وزراء ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور چیزوں کو اتنا کیجول دکھا رہے ہیں جس طرح انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اور وہ کوئی بادشاہ سلامت ہیں یا وہ وزراء اعظم ہیں, ان کا کوئی پبلک سروس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میں اس کے بھی خلاف ہوں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لیڈرشپ, جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتی, میں اس کے بھی خلاف ہوں. میئر آف لنڈن کے پاس سیدھی شکایت لوگ لے کے جاتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ برو کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں. گورنر آف نیو یارک کے پاس لوگ سیدھے جاتے ہیں, حالانکہ نیچے ان کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ کے پاس جائیں یا لوئر سٹیپ پہ جائیں, ہر کوئی آنسریبل ہے ان کو, بیکاز انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ ٹیکس دیتے ہیں. دس از ویری کلیئر. دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیٹ کے رول کو ہمارے ہاں اتنا انڈرمائن کیوں کیا جاتا ہے. اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ٹورسٹ اسپاٹس پہ جائیں, اور اگر وہ کوئی برج ہے جس کے نیچے کوئی دریا ہے یا وہ کوئی اونچی چوٹی ہے, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے دس شوز دا سینسٹیوٹی, کہ آپ لوگوں کو, انسانی جان کو کتنا میٹر کرتی ہے آپ کی سوسائٹی اور حکومت. میں نے وہاں بینرز لگے ہوئے دیکھے ہیں کہ اف یو آر ہیونگ اے سوسائڈل تھاٹس, آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, یو آر مینٹلی ڈپریسڈ, ٹاک ٹو اس. پاس فون لگا ہوا ہے, فون نمبر لکھا ہوا ہے, ایکسس دی ہوئی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہو سکتا ہے, ان کو ایک پروٹیکشن کا احساس ہو. ہمارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے, یہ احساس ہونا چاہیے. تو ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ جب آپ روزانہ مزری دکھاتے ہیں اور روز دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو عادی کر دیں کہ کوئی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی پرسنل ذمہ داری بھی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو کولیپس کرتا ہے آپ کا اسٹیٹ کا اسٹرکچر. اور جب اسٹرکچر کولیپس کر جاتا ہے تو پھر آپ سوسائٹی کی کیا بات کریں گے. اس لیے ٹو مینی تھنگز, یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, دیر آر ٹو مینی تھنگز انوالوڈ. جی مزمل صاحب, آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن نے اس معاملے پر سیاست, مزمل صاحب سے پہلے جی اگر مجھے اجازت ہو. جی امبر کہیے.
دیکھیے آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ ذمہ داری کس کی ہے، اور ظاہر ہے ہر کسی کا اپنی رائے ہوتی ہے، ان کا حق بھی ہے، لیکن اس میں ہم یہ بھول نہیں سکتے اگر مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، اور سب سے بھاری ذمہ داری تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پلانز اور یہ SOPs تمام اس سے پہلے کے تیار تھے، لیکن اس میں ہم یہ نہیں بھول سکتے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ جو ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے وہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کی، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو آپ منتخب نمائندے ہیں اس علاقے کے وہ ذمہ دار ہیں، جو حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے اس کے جو خاص وزراء ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ایک نظر تو رکھنی چاہیے، تو کہاں، کیونکہ وہ زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں پبلک کو، کیونکہ وہ منتخب ہو کے آتے ہیں، لیکن ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تو مقامی انتظامیہ بھی آتی ہے، ان کو ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی ملتا ہے، ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کا انتخاب بھی کیا ہوتا ہے، تو ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت یا MNAs کی بھی ہے جو اس علاقے کے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مزمل صاحب وردی صاحب، آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن نے اس معاملے پر سیاست نہیں کی؟ ڈیفینیٹلی کی ہے، سیاست کی ہے، اور اپوزیشن نے کو تنقید کرنی بھی چاہیے تھی۔ دیکھیں جب آپ حکومت سے کوتاہی ہوگی، ثانیہ ہوگا، تو کیا اپوزیشن خاموش رہے گی، تالیاں بجانا شروع کر دے گی، کہے گی بہت اچھا ہوا، کوئی بات نہیں؟ ایک اپوزیشن، ہیلدی اپوزیشن تو یہی ہے کہ وہ تنقید کریں اور اس کی نشاندہی کریں کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے، اور عوامی رائے ہموار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ حکومت کی ناکامیوں کو لوگوں کے آگے اجاگر کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ حکومت کی کامیابیوں سے اپوزیشن کمزور ہوتی ہے اور حکومت کی ناکامیوں سے اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے حکومت کو بہت کمزور کیا ہے، جو تحریک انصاف کی رائے عامہ ہے اس کو مزید نقصان پہنچایا ہے، اور آپ بھی جیسے شروع میں بات کر رہی تھیں کہ جی شہباز شریف صاحب اپنے دور میں بہت اجلاس کرتے تھے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ دو ڈیفرنٹ ماڈلز آف گورنمنٹ ہیں، شہباز شریف کا ماڈل آف گورنمنٹ اور تھا، عثمان بزدار کا ماڈل آف گورنمنٹ اور ہے، اس میں وزراء بہت بااختیار ہیں، اس میں چیف منسٹر بہت بااختیار تھا، لیکن پھر بھی سوال یہی ہے کہ یہ جو غلطی ہے اگر اونس فکس کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں لوکل ایڈمنسٹریشن پہ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم لوکل ایڈمنسٹریشن پر اونس فکس نہیں کریں گے تو لوکل ایڈمنسٹریشن جواب دہ بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ان کو اسکیپ گوٹ بنائیں گے، ان کو بچانے کی کوشش کریں گے تو کل کو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے۔ اگر آج ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو کل کو جو بھی وہاں پوسٹ ہوگا، کہیں بھی پوسٹ ہوگا، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور کچھ ہوا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناظرین بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں پھر کی جانب بڑھتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شاہزیب قتل کے مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی کے کئی ماہ سے جیل کے بجائے کراچی کے نجی اسپتال میں رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شاہ رخ جتوئی سینٹرل جیل کراچی کے بجائے نجی اسپتال کی بالائی منزل پر رہ رہے تھے، جو شاہ رخ جتوئی کے خاندان نے کرائے پر حاصل کر رکھا تھا۔ محکمہ صحت کے مطابق شاہ رخ جتوئی کو میڈیکل بورڈ کے بغیر ہی نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ میڈیا پر خبر چلتے ہی فوراً شاہ رخ جتوئی کو اسپتال سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ذمہ دار اداروں کے علم میں لائے بغیر ہو رہا تھا؟ NBC محکمہ صحت یہ کہتا ہے کہ اسے اس بات کا علم، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اوورال یہ ایک ایسے نظام کا شاخسانہ ہے، قدیہ واتیہ ہے جو ختم ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، ظالموں کا نظام ہے، وہ سندھ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، یہاں پر وہی سسٹم چل رہا ہے پرانا جو اشرافیہ کا تھا کہ اشرف جو ہے وہ گھر پہ نظر بند ہوگا اور اللہ دیتا جیل کی کوٹری میں ہوگا تو چکی پیس رہا ہوگا، یہ وہی ہے۔ اور اس بندے کو تو بچانے کی جتنی کوشش کی گئی ہے، وہ میڈیا تھا جس نے اس کو پکڑوایا، ورنہ تو یہ نکل چکا تھا، ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پھر اس کو معافی دینے کی کوشش کی گئی، پھر ایک کیس اور کرایا گیا اس کے اوپر اسٹیٹ کی طرف سے جس میں اب قید ہے یہ، ورنہ تو وہ مقدمہ کر کے گھر والے جا چکے تھے۔ تو یہ اس نظام کا حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت کی غلطی ہے، حکومت اس پر مورد الزام ٹھہرانا پڑے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، امبر شمسی۔ جی میں کہوں گی کہ یہی ایک عکاسی کرتا ہے کہ طاقتور کس طرح سے بار بار
پورا جو قتل تھا، اس کے بعد جو مقدمہ تھا، پھر جب سندھ ہائی کورٹ نے ان کو جیل سے جو ریلیز بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے واپس ان کو ڈال دیا گیا، یہ عکاسی کرتا ہے کہ طاقتور جو ہے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انصاف نہ ملے جس کو قتل کیا گیا ہے. اور جب تک میڈیا نظر نہیں رکھتا تب تک یا اس پہ بار بار بات نہیں ہوتی اور لوگ بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ قانون اور انصاف سے بالاتر رہ کر کام کریں. تو یہی اس کی عکاسی ہوتی ہے اور میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. آئی تھنک بہت ہی انفیئر بات ہے، یہ بہت بڑا کیس تھا. 14 کروڑ روپے انہوں نے دیے تھے وکٹم کے پیرنٹس کو، وہ بعد میں آسٹریلیا چلے گئے اور اس کے بعد یہ اس کو بعد میں چھوڑ بھی دیا تھا. پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیس لیا کہ نہیں یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، سزا ہوگی. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل کے آئی جی، اس کے بعد محکمہ صحت کے ریکمنڈیشن کے بعد، ان کی نالج کے بعد اور حکومت سندھ کی مرضی سے اس کو ابلائز کیا، کیونکہ ہی از ویری کلوز ٹو سندھ گورنمنٹ. ٹھیک ہے زنیرہ کیا کہیں گی؟ بالکل سب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہی ہیں جو قتل کرنے کے بعد وکٹری کا سائن بناتے ہوئے ہر پیشی پہ باہر آتے تھے اور ان کو چھڑوانے کی بے انتہا کوشش کی گئی، ریلیز ہو بھی گئے تھے. یہ تو میڈیا کا پریشر تھا. اسی طرح نور مقدم کے کیس میں جو ظاہر جعفر کو چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی یہی کچھ ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر جو ہے وہ سینیٹر، اس کو آج الیکشن کمیشن نے بحال کر دیا ہے اور وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. تو بس افسوس ہی ہو سکتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جوڈیشری کو ایکشن لینا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے. جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو جوڈیشری سزا دینی چاہیے. اگر جوڈیشری نے اس پر قصاص نہیں ہونے دی اور اس کو سزا کو یقینی بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب بھی جوڈیشری کو سامنے آنا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے. جس نے بھی اس کو ہاسپٹل رکھا ہے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے اور اسے ملنی چاہیے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.